अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बखैर होंगे, लिख पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और अपने मुस्तकबिल को रोशन करने की तमाम तरसई कर रहे होंगे। मैं राशिद सईदी साल अव्वल के उर्दू में मौजूद एक सबक, आपके सिलेबस में शामिल एक सबक अबुल कासिम ज़हरावी के हवाले से आपसे मुखातिब हूँ। आज के लेक्चर में हम एक नसरी सबक पढ़ेंगे। गुज़िश्ता कुछ लेक्चर्स में हमने ग्रामर देखा, हमने शायरी देखी, आज हम नसर की तरफ मुड़ रहे हैं। और नसर में ये जो सबक जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये सबक, इसका नाम है अबुल कासिम ज़हरावी। इसका उन्वान अबुल कासिम ज़हरावी है और इस सबक को लिखा हमीद अस्करी ने। हमीद अस्करी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर देखते हैं कि अबुल कासिम ज़हरावी का सबक बुनियादी तौर पर ये क्या है और इसकी नौयत क्या है, इसके मकासद क्या है और किस तरह ये इन मकासद को पूरा करने की सही की जा रही है और इसकी नहज क्या है, हम इसको देखेंगे। सबसे पहले तो देखें कि हमीद अस्करी 1909 में बहावलपुर में पैदा हुए। हमीद अस्करी 13 सितंबर 1909 में बहावलपुर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम तो यहाँ से हासिल की, फिर अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए लाहौर चले गए। वहाँ से इस्लामिक कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, और फिर मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ कॉलेजों में ये फ़िज़िक्स के प्रोफेसर के तौर पर, लेक्चरर के तौर पर और फिर प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाते रहे। और बिलाखिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ही सदर शोबा तबियात यानी हेड ऑफ द फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट ये रिटायर्ड हुए। बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, साइंस पर भी गहरी निगाह थी और उर्दू अदब से भी अच्छा शगफ रखते थे। और बिलखसूस उन्होंने जो काम किया, इनके दो अहम किताब, नामवर मुस्लिम साइंसदान और नामवर मगरबी साइंसदान के उन्वान से मौजूद हैं। और इनमें इन्होंने बड़ी कमाल शुस्ता, शाइस्ता और रवां नस्र में, जहाँ एक तरफ मुसलमान नामवर साइंसदानों के कारनामे लिखे हैं, उनके सवानही खाके मुरतब किए हैं और उनके चीज़ें चीज़ें खवास बयान किए हैं, तो वहीं पे उन्होंने मगरबी साइंसदानों पर भी चीज़ें तहरीर की हैं। तो आज जो हम पढ़ने लगे हैं ये सबक, ये अबुल कासिम ज़हरावी के उन्वान से जो मौजूद है हमारे पास सबक, तो ये नामवर मुस्लिम साइंसदान में से लिया गया है। तो अब आते हैं इसकी तरफ कि सबक की नौयत क्या है। अबुल कासिम ज़हरावी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, उन्वान से ज़ाहिर है कि नाम है ये, और ये नाम है तो किसी शख्सियत का है, और किसी शख्सियत के नाम ही को उन्वान बना दिया जाए तो दरअसल बात उसी शख्सियत ही पर की जा रही होती है। तो क्या है ये, कौन है अबुल कासिम ज़हरावी? तो ज़हरावी भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। देखिए, आप उन्वान की तरफ आए तो वहीं पे नंबर खींचा हुआ है, तो दरअसल ये फुट नोट की अलामत है। उसी सफ़े के पावरक की तरफ आप जब जाएं तो वहीं पे आपको मिलेगा कि ज़हरावी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसे ज़हरावी भी लिखते हैं। लिखने के ये दोनों अंदाज दुरुस्त हैं कि वैसे भी वो कहते हैं कि इसको दो चश्मी है से लिखें या हाय हुवस से लिखें, तो ये दोनों ठीक हैं, आप लिख सकते हैं। लेकिन एक उसूल हमारे पास है कि भाई जो हमारे पास जो मुरक्कब अल्फाज हैं, हरूफ हैं, उनको देखना चाहिए। धाल, ढाल, ख, ठ, फ, छ। तो बहरहाल अबुल कासिम ज़हरावी, आप इसको देखिए, हम पढ़ते हैं तो बुनियादी तौर पर ये मुसलमान साइंसदान हैं। अच्छा, मुसलमान साइंसदान है तो किस सदी के? 10वीं सदी ईस्वी के साइंसदान हैं। और 10वीं सदी ईस्वी के साइंसदान पर ये जो लिखा जा रहा है तो उसकी क्या गर्ज़ व गायत क्या है? तो इब्तदाई में मैं इस पर रोशनी डालता जाऊँ। इस वक्त दो तरह के रवैये हम में पाए जाते हैं। एक रवैया तो ये है कि अपने माजी को इस कदर शानदार दिखाओ कि हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ लपकने लगे। हमारी जो अट्रैक्शन है, हमारी जो कशिश है, वो माजी से मरबूत रहे, हम मुस्तकबिल की तरफ ना देखें। ये तो खैर एक कोई रोशन ख्याल नुक्ता नज़र नहीं है। ये हमें रोशन मुस्तकबिल की तरफ नहीं ले जाएगा, हमें अच्छाई की तरफ नहीं ले जाएगा, बल्कि हम रोमांचियत में रहेंगे और आगे की तरक्की की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा रवैया एक और है, इसी का एक और रुख देखिए, तनाज़ुर को ज़रा तब्दील करके देखिए कि अब ये जब हम माजी की इन चीज़ों को पढ़ेंगे, जबकि हमारे माजी में हमारे जो आबाद थे वो किस कदर पढ़े लिखे थे, मुख्तलिफ उलूम में किस कदर आगे थे, बिलखुसूस साइंस में किस कदर वो अरफा दर्जे पर मुतमक्किन थे, तो इस चीज़ से हमें एक हौसला भी तो मिलता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हम
بھی سائنس کی طرف جا سکتے ہیں، ہم بھی ایجادات کی طرف جا سکتے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کوئی خدا نخواستہ جاہل نہیں تھے، وہ ان پڑھ نہیں تھے، بلکہ وہ تہذیبوں کی بنیاد رکھنے والے تھے، دنیا کو سائنس سے روشناس کرانے والے تھے، اور دنیا کو ایک انسان دوستی کا سبق دینے والے تھے۔ تو یہ دو رویے ہیں، اور لازمی سی بات ہے ہمیں جو آپٹیمسٹک جو نقطہ نظر ہے، جو رجائی نقطہ نظر ہے، اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں ابوالقاسم زہراوی، اس کو میں بلند خوانی کے انداز میں پڑھتا جاؤں گا، اور اس کی جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی تشریح کرتا جاؤں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا پیراگراف اہم ہے اور کون سا کم اہم ہے، اور اس طریقے سے آپ خود بھی اس کے قابل ہو جائیں گے کسی تشریح کر سکیں، اور اس سبق کے آخر میں اس کا خلاصہ بھی پیش کر دوں گا، تو اس سے سبق مکمل ہو جائے گا، اور جہاں جہاں اہم چیز آئے گی میں اس پہ زور دوں گا، آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ معروض کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کو پڑھنے کی طرف آتے ہیں۔ اندلس کی اسلامی سلطنت کے بعض نامور سائنسدان بلا شبہ اپنے اپنے فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ اب میں نے اسے اندلس پڑھا ہے، کچھ لوگ اسے اندلس بھی پڑھتے ہیں، ان دو طرح کے تلفظ کے علاوہ باقی تمام تلفظ غلط ہیں، تو اندلس بھی اور یہ جو اس کا اندلس بھی، اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، تو اسے انڈولیزیا بھی کہتے ہیں، اونڈولیزیا بھی کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، چیزیں آئیں گی کہ اندلس کی اسلامی سلطنت، بھائی کون اندلس؟ اسپین کی اسلامی سلطنت کے بعض نامور سائنسدان بلا شبہ اپنے اپنے فن میں مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ بھائی مہارت تامہ مکمل گرفت رکھتے ہیں، مکمل گرفت، کہ وہ جو وہاں کے سائنسدان تھے کہ جو بھی کام کرتے تھے اس میں وہ اتھارٹی ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس دور کی سب سے بڑی اور عظیم شخصیت جس کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہے، ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے پاس بھی استناد کیا آئی کہ جس کا لوہا اہل مغرب مانے وہ عظیم ہے۔ ہم کسی کو عظیم تر کہتے رہیں تو وہ کیا عظیم ہوگا، لیکن اگر وہ مسلم بھی ہے اور اس کی جو صداقت ہے، اس کی لیاقت ہے، اس کا جو لوہا اگر اہل مغرب مان رہے ہیں تو واقعی وہ کہ منفرد ہوگا، وہ بے مثل قسم کا سائنسدان ہوگا، تو اس کو مانا جا رہا ہے۔ اور دوسرا دیکھیں کہ معروضی بھی یہاں پہ آ گئی کہ ابوالقاسم کا نام کیا، ابوالقاسم زہراوی کا نام کیا ہے؟ ابوالقاسم، یہ تو کنیت ہو گئی، خلف بن عباس، اب بن عباس بھی تو اس کی کنیت ہو گئی، تو زہراوی اس کی نسبت ہو گئی اپنے شہر سے، تو اس کا نام کیا ہوا؟ خلف۔ تو اس کو آپ ذرا دیکھیے کہ کنیت میں، لقب میں آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے، جو صفت نسبتی ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ اصل نام تک پہنچیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن ناصر نے اپنے دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا۔ قرطبہ، جس کی مسجد قرطبہ سے آپ واقف ہیں، جو عظیم الشان مساجد میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے، اور مسجد قرطبہ کے نام سے علامہ اقبال کی ایک نظم بھی ہے جو ان کی تمام منظومات میں سے ایک منفرد حیثیت کی حامل ہے، اپنی سٹرکچر کے حوالے سے، اپنے کرافٹ کے حوالے سے، تو فن کی بلندی اوپر ہے۔ جس طرح یہ مسجد اپنے فن تعبیر کی بلندی اوپر ہے، اس طرح سے وہ فن عروض کی بلندی اوپر مسجد قرطبہ اقبال کی نظم بھی ہے۔ تو بھائی اسپین کے مشہور کون سے حکمران عبد الرحمن الناصر نے اپنی زوجہ، اپنی بیوی ملکہ زہرا کے نام پر قصر زہرا اس کا رکھا، ایک محل تعمیر کروایا، تو اپنے 4 یعنی قرطبہ سے 4 میل کے فوج ایک ایسوسیٹڈ ایک ذیلی شہر بن گیا۔ تو رفتہ رفتہ اس قصر کے گرد، اس محل کے گرد آیان سلطنت، بھئی یہ جو آیان سلطنت، یہ جو زعمائے سلطنت، عمائدین سلطنت، سلطنت کے جو بڑے لوگ ہیں، سلطنت کی جو بنیادیں ہیں، سلطنت کے جو بڑے زعماء ہیں، جس کی وجہ سے سلطنت کو بڑے عمرہ ایلیٹ کلاسز کو سمجھ لیجئے، انہوں نے کیا کیا کہ آیان سلطنت اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے اور ایک علیحدہ شہر بس گیا جو الزہرا کے نام سے موسوم ہوا۔ اب شہر یہ الگ ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ الزہرا۔ یہی شہر ابوالقاسم خلف بن عباس کا مرزبوم ہے، اس کا جائے پیدائش ہے، اس کی جائے پرورش ہے، اور اسی شہر کی نسبت سے زہراوی کا لقب اس کا نام کا جز بن گیا کہ وہاں سے ہیں تو زہراوی ہیں، زہرا کے رہنے والے ہیں، جیسے ملتانی ہوتے ہیں، لاہوری ہوتے ہیں، بہاولپوری ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ کیا ہے؟ زہراوی ہیں۔
تو ان کی یہ نام کے ساتھ جڑ گیا. تو آپ دیکھ لیجئے اس کا بنیاد کے بھی کتنے کلومیٹر دور قصر تعمیر کروایا گیا. آپ کے پاس معروضی آ گئی. اور عبد الرحمن الناصر نے کس بیوی کے نام پر, کس کے نام پر وہ قصر تعمیر کروایا؟ اس کی بیوی زہرا. اور کس نے تعمیر کروایا؟ عبد الرحمن الناصر. تو آپ کی معروضی آپ پر کھلتی چلی جا رہی ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ ابوالقاسم زہراوی کے آبا و اجداد اندلس ہی کے رہنے والے تھے. اچھا بھی وہی رہتے تھے. اس کی ولادت 936 میں عبد الرحمن الناصر ہی کے عہد میں ہوئی. اچھا 936 میں پیدا ہوئے ابوالقاسم زہراوی. اور اسی عبد الرحمن الناصر نے یعنی قصر زہرا کی بنیاد رکھنے والے بادشاہ کے دور میں ہوئی, جو شاہان اندلس میں 8واں فرما روا تھا. بادشاہ کون سا؟ عبد الرحمن الناصر بھی 8واں فرما روا تھا. اس کے عہد میں اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ عروج پر, اوج پر, بلندیوں پر پہنچا ہوا تھا, عروج پر پہنچا ہوا تھا. چنانچہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں 3800 مسجدیں, 60,000 سرب فلک عمارتیں, عام لوگوں کے لیے 2 لاکھ مکانات. اب یہ گنتے جائیں کہ آپ کی معروضی بھی بن رہی ہے. اور حیرت ان کی انتہا بھی ہے کہ اس وقت مسلمان کس قسم کی بلندیوں کو چھو رہے تھے. 3800 مسجدیں ایک شہر کے اندر, کتنا بڑا شہر ہوگا. اور 60,000 سرب فلک عمارتیں, عام لوگوں کے لیے 2 لاکھ مکانات, 8,000 دکانیں اور 700 حمام. تو اچھا قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی. اس میں 50 سرکاری ہسپتال موجود تھے. قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں موجود تھیں. قرطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی, جہاں مختلف مضامین کے جلیل القدر علماء تعلیم و تدریس اور تحقیق و تعلیف میں مصروف رہتے تھے. دیکھیں یہ تو پس منظر بتایا گیا, یہی وہ ماحول تھا جس میں ابوالقاسم زہراوی نے اپنا لڑکپن اور جوانی گزری. اس کے 2 چیزیں ہیں, اس لیے جو آپ کو تفصیل بتائی گئی ہے اس کے بتانے کے 2 اہم اس کے مقاصد ہیں. کیا مقصد ہے؟ ایک طرف تو وہی یہی جو مسلمانوں کی ترقی کے عروج کا دور ہے, یہ دراصل اہل مغرب, غیر مسلم اہل مغرب, اہل یورپ, اہل امریکہ کی کس چیز کی, ان کی یہ جو ان کی جہالت کی بلندیوں گہرائیوں کا دور ہے, کہ ڈارک ایجز کہا جاتا ہے وہاں پہ ان کے زمانے کو, جس زمانے میں ہم بات کر رہے ہیں. ڈارک ایجز کہ وہاں پہ لوگوں کو تعلیم کا شعور نہیں تھا, تعلیم کے رسول پر ان کے چرچ کا غلبہ تھا, عام شخص پڑھ لکھ بھی نہیں سکتا تھا. اور اس وقت دیکھیں ادھر یہ دیکھیں کہ پڑھنے لکھنے کی, تہذیب کی, شائستگی کی یہ باتیں ہو رہی ہیں. وہاں پہ نہانے تک کی شعور حاصل نہیں تھا. اور یہاں پہ حماموں کی تعداد دیکھ لیجیے, یہاں پہ صحت و صفائی کا کس قدر خیال رکھا جاتا تھا. اور دوسرا پہلو کی طرف آتے ہیں کہ ابوالقاسم زہراوی نے اس ماحول میں پرورش پائی, اس میں پلے بڑھے, اسی میں کھیلے کودے. تو ماحول کا بڑا فرق ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. تو شروع سے ہی عرفیت کی جو خواہش ہے وہ آ جاتی ہے انسان کے اندر ماحول کو دیکھتے ہوئے. اچھا جی سوری. اس کی کمال فن کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے علمی ماحول سے پورا فائدہ اٹھایا. تو بھائی علمی ماحول سے سیکھا ہوگا تو بڑھا ہوگا آگے فائدہ اٹھایا. اور طب میں یعنی میڈیکل فیلڈ, اور طب میں جو اس کا خاص مضمون تھا کامل دستگاہ حاصل کی, اس میں بھی اتھارٹی ہو گئی, کامل مکمل دستگاہ مہارت حاصل کر لی. اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ قرطبہ کے شاہی شفا خانے سے, رائل ہاسپٹل سے منسلک ہو گیا, اور جہاں اس نے عملی تحقیق کا آغاز کر دیا, جس نے تھوڑی عرصی میں اس کو جدید علم الجراحت کا موجد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا. اب دیکھیں کہ جدید علم الجراحت, سرجری, یعنی کہ اس کو ماڈرن سرجری کا موجد, ایجاد کرنے والا بنا دیا, اور سب سے بڑا سرجن وہاں پہ. موجودہ زمانے میں علم علاج کے جو 2 طریقے, جو علاج بالدوا اور علاج بالجراحت, ہسپتالوں میں مروجہ ہیں, رائج ہیں. لیکن یہاں پہ سبق میں کون سے علاج کے 2 طریقے بتائے گئے, علاج بالدوا یعنی میڈیسن, اور علاج بالجراحت یعنی سرجری. اور آج کل دیکھیں کیونکہ سبق کچھ پرانا لکھا گیا ہے, تو آج کل اس کو دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایک اور بھی علاج بالغذا بھی چل رہا ہے, نیوٹریشن سائنس باقاعدہ آ چکی ہے, میڈیکل کو متاثر بھی کر رہی ہے. تو یہ بھی تو دیکھیں. اچھا اس وقت یعنی 2 طریقے رائے تھے, علاج بالدوا اور علاج بالجراحت, سرجری کے ذریعے یا میڈیسن کے ذریعے. اچھا ان کے متعلق یہ عام خیال ہے کہ اگرچہ طب یعنی ایلوپیتھی دیسی طب ہی کا چربہ ہے, کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو میڈیسن دوائیں بنانے کا انہوں نے تو بھائی یہیں سے سیکھا, اور مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے, جس میں
ان کا کوئی ہمسر نہیں. خیال پایا جاتا ہے کہ سرجیتوں کی شروع ہی انہوں نے کی تھی. ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ تو ایجاد ہی انہیں کی ہے. تو بھئی پہلے والا خیال تو صحیح ہے ہی ہے, دوسرے والا بھی ایک طرح سے غلط ہے. اس کی صحیح کون سا ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی مشرق کا ہاتھ ہے. لیکن اس خیال کے پھیلنے میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے عوام اسلامی دور کے عظیم سرجن ابوالقاسم زہراوی کے نام اور ان کے کارناموں سے واقف نہیں. ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہراوی ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کروایا. اب دیکھیں عزیز بچوں, دیکھیے کہ سرجری جسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیں ایک سوچ ہے نا کہ ہمیں جو ہے مذہب چیزوں کو روکتا ہے, مذہب بھی چیر پھاڑ سے روکتا ہے, مذہب لاشوں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتا, مذہب جو ہے نا جسم کی چیر پھاڑ کی اجازت نہیں دیتا. تو مذہب کی ایسی تعبیرات ہیں یہ والی کہ جو کہ قرین قیاس نہیں ہے, غیر منطقی سی ہیں. دیکھیں اسلام جو ایک انسان کے قتل کو انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے, تو وہاں پہ انسان کی جان بچانے کی کیا ویلیو ہوگی, کیا قدر ہوگی, کیا عظمت ہوگی. تو سرجری تو جان بچانے کا علم ہے, سرجری تو تکلیف سے نجات دینے کا علم ہے, سرجری تو انسان کو موت کے دہانے سے نکال کر زیست کے روشن پہلو کی طرف لے جانے کا علم ہے. تو کیوں اس سے منع کیا جا سکتا ہے؟ ہاں ایسی کئی چیزوں کو دیکھیں تحقیق کریں تو شروع میں جو سب سے پہلے جو جراحت کی طرف آنے والے تھے, سرجری کرنے والے تھے, ان کے بڑے الزام بھی لگے, فتوے بھی لگے. لیکن ابتدا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. صرف ہمارے مذہب کی بات نہیں ہے, بلکہ کسی بھی مذہب میں آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جو بھی کچھ ایجاد کرنے والا تھا, اختراع کرنے والا تھا, نئی چیز لے کے آنے والا تھا, تو اس کو معتوب کیا گیا, نظروں سے دیکھا گیا, اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آخرکار اس کی عظمت کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ ابوالقاسم زہراوی نے اپنی جو عظمت ہے وہ تسلیم کروائی, اپنے آپ کو منوایا اپنا لوہا. ابوالقاسم زہراوی سرجری میں جو نادر آپریشن انجام دیتا تھا اپنے, یعنی کہ دیکھیں نادر کا مطلب ہے کہ آپریشن بھی اس کے انوکھے ہوتے تھے, کہ عام آپریشن نہیں کرتا ہوگا, جس میں پیچیدگی ہوگی وہ کرتا ہوگا, یا جو بھی پیچیدہ آپریشن کرتا ہوگا کیا کرتا تھا, اسے روز افزوں تجربے سے روز بروز جو بڑھ رہا ہوتا تھا, تجربہ بڑھتا ہے, نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. اس فن میں جو نئی راہیں دریافت کرتا تھا, یعنی جو بھی نیا ایکسپیرینس ہوا, نئی راہ ملی, اس کو ایسے کرنا ہے, اس کو ایسے کرنا ہے. آپریشن کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں جو نئے آلات بنواتا تھا, یعنی خود آپریشن کر رہا ہے تو کیسے آپریشن کرنا ہے, آپریشن کیا ہے تو اس کے لیے کون سی دقت پیش آئی ہے, اس دقت کے سلجھاؤ کے لیے کس نوعیت کا آلہ درکار ہے, کس مشین کی ضرورت ہے, اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے, اس کی شیپ کیا ہونی چاہیے, اس کے اینگل کیسے ہونے چاہیے, ان سب کی تفصیل وہ احاطۂ قلم میں لاتا رہتا تھا, لکھتا جاتا تھا کہ کسی چیز کو کیسے ہونا چاہیے, تصویر, یہاں تک کہ اس کے قلم سے عملی سرجری کی یگانہ روزگار, ایک اس وقت کی بے مثال, اس وقت کی اپنی نوعیت کی یکتا تصنیف ظہور میں آ گئی, جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخل درس رہی. یعنی جو اس وقت اس نے لکھی تو وہ صدیوں تک, 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال نہیں, ایک صدی نہیں, کئی صدیوں تک اس کی وہ کتاب جو اس نے اپنے تجربات کی بنیاد پر لکھی تھی, یورپ کی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہی ہے, نصاب میں شامل رہی ہے, سلیبس میں موجود رہی ہے, اور وہ سارے اس سے بہت کچھ سیکھتے رہے ہیں. عزیز بچوں, یہ دیکھیں مسلمان کی انفرادیت, اس کی عظمت کی وہ عظمت اسے کیسے ملی. یہ عظمت اسے اس نو سے, اس طریق سے ملی کہ اس نے نئی راہ دریافت کرنے کی طرف سوچا. اس نے پرانی راہ پہ چلنے سے بہتر یہ سمجھا کہ اپنی راہ خود تراشی جائے. تو عزیز بچوں, اپنی راہ خود تراشنے والا ہی آگے نکل پاتا ہے, اپنی راہ بنانے والا ہی آگے بڑھتا ہے, نہ کہ دوسروں کی راہیں چلنے والا. آج ہم جس مزاج میں جی رہے ہیں, جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, تو اس میں ہم انوویشن کی طرف نہیں جا رہے, ایجاد کی طرف نہیں جا رہے, اختراع کی طرف نہیں جا رہے. ہماری تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں جامد ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ کیسے, اس پہ لگے ہوئے زنگ کو ہمیں اتارنا پڑے گا, ہمیں سوچنا پڑے گا, ہمیں نئی راہوں کی طرف ہمیں چلنا پڑے گا, تب جا کر ہم صحیح طور پر اپنے آپ کو, اپنی قوم کو, اپنی تہذیب کو روشن کر کے پوری دنیا میں منوا سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں آج اس سبق کی فی الحال تک جتنے ہم نے پیراگراف پڑھے آپ کو سمجھ بھی آگے ہوں گے. آئندہ تو اگلے لیکچر میں اس کا ہم مکمل کریں گے اس کو.
تو انشاءاللہ جو باتیں بتائی آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں راشد سعیدی دوبارہ آپ سے مخاطب ہوتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.